अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। आज जस्टिस याया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। तवक्को ये की जा रही है कि जो डिवाइड थी सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त्म हो जाएगी और उसका एक हमें अमली मुजाहिरा नज़र भी आ गया आज। और वो इस तरह से कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी बना करती थी जिसमें सीनियर मोस्ट 3 जजेस होते थे और वो बेंच तश्कील देते थे, वो एक ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस आके वो मतलब यहाँ से ऑर्डिनेंस अभी पास किया गया और फौरन ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उसमें ये कहा गया था कि एक जज अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस साहब लगा सकते हैं और उसके अंदर से वो जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस मुनीब उनको निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन को वहां पे उन्होंने डाल लिया, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर ने फिर एक खत भी लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रजिस्ट्रार के नाम। ये किस तरह से मतलब पहली बात तो ये कि इस पे फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस के तहत आपने किस तरह से ये कमेटी बना ली। तो खैर वो रिवर्स हो गया मामला। अब जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है बेंच बनाने के लिए, उसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल है। तो एक डिवाइड हमें यूं नजर आ रहा है कि खत्म होगी सुप्रीम कोर्ट में। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर जो पाबंदी थी कि उनसे को मिल नहीं था सकता, अब पिछले कुछ रोज के अंदर हमने देखा कि वो रिलैक्स हुई है वो पाबंदी। बुशरा बेगम के हवाले से हमने बात की कि बुशरा बीबी की रिहाई 9 माह के बाद जो बिला वजह उन्हें जेल्स में रखा गया था, एक में जमानत हुई तो दूसरे किसी केस में गिरफ्तारी हो गई, ये नहीं हुआ फाइनली। एंड इमरान खान साहब की दोनों बहनें उनकी भी जमानत मंजूर हुई, उन्हें भी जमानत पर रिहाई मिली है। तो लोग अब आगे ये तवक्को कर रहे हैं कि आगे मजीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं जिनमें इफ़ यू टॉक अबाउट द इनकारसरेटेड लीडर्स, शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ, यहाँ लाहौर की बात की जाए तो इधर महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, क्या उनको भी रिलीफ मिलेगा? क्योंकि एक चीज़ तो बड़ा क्लियर हमें नज़र आया कि वो मामला आगे यूं बढ़ सकता है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये आगे नज़र ये आ रहा है और हुकूमत भी बहुत से मामलात ऐसे कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कोई बातचीत ठीक हो रही है यानी कोई गलत फहमियाँ ख़त्म हो रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मामला किया जाए। कल आपको याद है वो प्रिजनर वैन के ऊपर वो डंडे सोटों से हमला, उन्होंने लिखा भी हुआ कि डंडों से और पत्थरों से लैस उन्होंने हमला कर दिया। तो आपको रिलीफ नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? शुक्रिया बाजवा साहब। बात यह है कि ये जो डंडे सोटों वाली आपने बात की है ये तो थोड़ा सा मजाक से काम तजावज़ कर गया है, जिस तरह की फुटेज आ रही हैं। लेकिन मैं उस पर बात करने से पहले आपसे ये बात कर रही है ना वो, हाँ, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जस्टिस से आपने जो पहले इंट्रो में बात की बड़ी अहम बात थी वो कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी वाली बात। अच्छा, अब अगर वो बात करें तो उन्होंने पहला बड़ा अच्छा तासुर दिया है। वो ये कहते हैं कि रियासत के 3 सतूनों की जो खुद मुख्तारी का असूल है उस पर बात की है और मुल्क के बेशतर जो मैंने देखे हैं और जहाँ मैं जिनको जानता हूँ वकला बार्स हैं, उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव किरदार नए चीफ जस्टिस के मुतल्लक किया है। लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई जो है वो हामिद खान साहब को अगर आप गौर करें तो हामिद खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं और बड़ा खौफनाक बयानिया बना रहे हैं और मेरा ख्याल है इससे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी पीटीआई को। क्या बोला? वो बयानिया ये बना रहे हैं कि ये जो चीफ साहब आए हैं इन पे इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। इसी तरह बाजवा साहब पहले मंसूर साहब की दफा भी हुआ था कि जी वो आएगा फॉर्म 45 की हुकूमत उड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मंसूर साहब को नुकसान हुआ उस सारे सोशल मीडिया की वजह से। अब ये जो हामिद साहब बयानिया बना रहे हैं मैं समझता हूं ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको खबर दूं अगर आप इजाजत दें। इसमें बयानिया भट्ट साहब नहीं वो बना रहे, मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर कोई। आप हामिद खान साहब के बयान देखे वो कितनी खौफनाक बयान दे रहे हैं बाजवा साहब। मतलब क्या कहा है उन्होंने? देखिए वो जिस तरह किरदार कशी पर उतरे हुए हैं, लेकिन ठीक है अब हमें बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। अभी तक तो मेरा ख्याल है कि किसी को उन पे एतराज नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है भी नहीं। हाँ, ना हुकूमत को एतराज है क्योंकि उन्होंने तो अपॉइंट किया उनको और उनके फैसले देख लेना सर, जो उनके फैसले एस्टेब्लिशमेंट की फेवर में जा रहे हैं, हुकूमत की जा रहे हैं, तमाम फैसले जा रहे हैं वो न्यूट्रल किस्म के फैसले आईनो कानून के मुताबिक होने चाहिए। हाँ, इतनी सी बात है। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो एक खबर दूं बाजवा साहब आपको। बाजवा साहब इस वक्त जितनी इमरान खान की दाढ़ी है माशाल्लाह मुठ भरी जा रही है, उतनी ही दाढ़ी हमारे यार इमरान रियाज की भी है।
ان دونوں داڑیوں سے بڑی ایک داڑھی جو ہے باجوہ صاحب ایک اور شخص کی ہو چکی ہے, سفید داڑھی ہو گئی ہے. وہ اس وقت پی ٹی آئی کا مرکزی لیڈر ہے, اور جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کا جگہ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن اتفاق یہ ہے کہ پروگرام سے 2 گھنٹے میری فون پہ اس سے بات ہوئی, تو میں نے اس کو کہا بھائی جان چیف جسٹس نوا آ گیا ہے, 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے, وہ جناب ہنتے ملک موجہ ہی موجہ پی ٹی آئی ختم. اس نے بڑی خوفناک بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندے سمجھتے ہیں گیم از اوور, گیم از ناٹ اوور, یہ علاوہ مزید شیپ اپ ہوگا, وہ کسی تحریک کی صورت میں نکلے گا یا کسی چیز کو بٹھی میں بند کر لو تو اقتدار کو طول دینے کے لیے ریت نکل جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ چہرے دھوپ میں جا کر میک اپ والے خراب ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کی لمبی کہانیاں بتائیے. یعنی کہ میں جو پی ٹی آئی کے افراد ابھی تک باہر ہیں اور پاکستان میں بھی اشتہاری ہیں, یار ان کا مرال باجوہ کتنا اپ ہے. نہیں یہ بات آپ کس کی کر رہے ہیں؟ جو اس وقت روپوش ہیں ایک لیڈر, ان کی بات اشتہاری ہے, لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. او مجھے نہیں پتا یار کون ہے یار, تو مجھے کو اندر کرانے کے چکر میں ہر وقت رہتا ہے. تو مجھے صرف یہ بتا ججوں کی بات کر یار, یہ جو جج ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے پہلے پوچھی تے باہر آؤ نا, میری بات سن. یہ جو جج ہیں, یہ جو جج سول جج کا امتحان پاس ہو کر آتا ہے تو ہائی کورٹ کا جج تم ڈائریکٹر لگا دیتے ہو, کیوں بھائی؟ نہیں یہ بڑا غلط ہے معاملہ, یہ ہمیشہ سے یوں ہی یہاں پہ چلتا آ رہا ہے. نہ اس کی کو بیسس یہ دیکھی جاتی ہے. اچھا یہ بھی ہے کچھ لوگ جو سول اور آپ کی سیشنز کورٹ سے لوور جوڈیشری سے ایلیویٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی زیادہ تر سیاسی وابستگی دیکھی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کس کیمپ کا بندہ ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ زیادہ تر کہ اس نے پہلے کتنے کیسز سنے ہیں, اس کا ریکارڈ کیسا ہے, یہ کتنے مطلب اچھے فیصلے اس نے دیے ہیں. فیصلے اچھے وہ ہوتے ہیں جو واٹر ٹائٹ ہوں. نیچے ایک فیصلہ آیا ہے لوور کورٹ کے اندر, وہ اوپر جا کے بھی سٹے کرے. دس مینز کہ جج صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ کیس کو بڑے دھیان سے سنا ہے اور اس پر فیصلہ دیا تھا. یہ سسٹم ہونا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جانا چاہیے تھا. تو پھر آپ کس بات کی جناب انصاف والی بات کرتے ہیں؟ جس طرح کی بھرتیاں کر رہے ہیں تو پھر انصاف ویسا ہی اگر مل رہا ہے تو لڑائی کا دی ہے. نہیں پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہیں پہ بھی کہ سیاستدان جج لگا رہے ہوں. یہاں پہ آپ ہائر کورٹ سے ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے, لیکن چونکہ آپ نے بنیاد خراب کر دی نیچے ہائر کورٹ میں, آپ نے یہ جی فلانے گروپ کا بندہ ہے اینو لا دیو, میری پھپھو کا بیٹا میں چیف جسٹس ہوں وہ بھی لگے گا. کافی طرح کے لوگ یہاں پہ مطلب وہ جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, وکیل ہے وکیل کو اٹھا. اچھا یہ کیرٹ رکھی ہوئی ہے, یعنی گاجر رکھی ہوئی ہے کہ آپ کل کو ہم آپ کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے بارز کنٹرول کر رہے ہوتی ہیں حکومتیں, زیادہ تر یہی معاملہ رہتا ہے. لیکن یہ ٹھیک ہو جائے نا تو آٹومیٹکلی اوپر والا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ طریقہ کہیں نہیں ہے پوری دنیا کے اندر بٹ صاحب کہ سیاسی حکومت جج اپوائنٹ کر رہی ہے, یہ کہیں پہ بھی نہیں. جج جوڈیشری جو ہے جس کی یہ کہتے ہیں جی 19ویں ترمیم کو ہم نے رول بیک کرنا ہے, وہ اس کو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. یار باجوہ صاحب آپ کا موڈ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آپ کو طلب کرے اور جا کے کورٹ میں کھڑے ہو. میں ماڑا آدمی ہوں, مجھے اس چکروں میں نہ ڈالے یار آپ ججوں کے. مجھے سیدھا بتائیں کہ پی ٹی آئی کی ساری جو قیادت ہے اب وہ صرف امریکہ پہ نظریں لگا کے بیٹھی ہے یا کوئی اور چانس بھی ہے خان کے باہر آنے کا؟ مجھے نہیں لگ رہا بھائی. نہیں امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہے معاملہ, بٹ شاندانہ گلزار صاحبہ نے کر لیا. تھینک یو ویری مچ میم آپ کے وقت کا. ایک چیز وہ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ اوور آل ایک امپریشن کے انڈر ہیں دیٹ پاکستان تحریک انصاف has started getting relief. تو اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کب ریلیف ملے گا. ریلیف سے مطلب ریلیف از اے نیگیٹو ورڈ, جسٹس آئی وڈ سے, مطلب کب وہ معاملات قانون کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں کہ اگر کوئی ایسا کیس نہ ہو کہ جس میں آپ کسی کو پابند سلاسل رکھ سکیں لیکن اس کے باوجود رکھا گیا ہو تو پھر ضمانت ہونی چاہیے نا, نکلنا چاہیے, رہائی ہونی چاہیے. تو what do you see in future? بہت شکریہ جی. میری آواز آ رہی ہے؟ ایبسلیوٹلی آ رہی ہے. شکریہ جی. دیکھیں میں نے کل سے 2-3 دفعہ یہ بات کہی کہ پاکستان میں ایک پاپولر اینڈ آئی ڈونٹ بلیم پاکستان, یہ جو حالات ہیں پچھلے 77 سال سے پہلے 2 سال سے انہانس ہو گئے ہیں مزید, کہ ہمیں ریلیف میں اور جسٹس میں بیسک فرق نہیں پتا ہوتا. جن لوگوں نے 16 ارب چرا کے باپ بیٹے کو پی ایم اور سی ایم بنایا وہ سسٹم ریلیف کا ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ آپ ایک بے گناہ کو اس کی مطلب نہ بے گناہ ان دا سینس کہ نہ قتل کیا ہو, نہ چوری کی ہو, نہ غداری کی ہو, کچھ بھی نہ کیا اور اس کو آپ جیل میں بند کرتے. اور اس وقت پاکستان میں 70 سے زیادہ فیصد لوگ انڈر ٹرائل ہے, تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کیا گناہ تھا کیا نہیں تھا. تو ان کو جب آپ انصاف دے دے تو پھر ہم اس سے بھی ریلیف کہتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, کل ہمارے 2 ایم پی اے صاحبان لیاقت صاحب کے پی سے اور انور زیب صاحب
ساتھ میں TMA والے، ساتھ میں پولیس اہلکار اور ساتھ میں ریسکیو 112 کے اہلکار، ان کو دوبارہ اریسٹ کیا بیل کے بعد. سو میں تو اس بیسک پریمس سے ہی اگری نہیں کرتی کہ کوئی ریلیف مل رہا ہے. جسٹس میں نہیں مل رہا، ریلیف میں نہیں مل رہا. خان صاحب کی اہلیہ نے جیل میں 9 مہینے سے زیادہ گزارے اور ابھی تک ان پہ کچھ پروو نہیں ہوا. اسی طرح خان کی بے گناہ بہنوں کو اٹھا لیا گیا تھا ڈی چوک سے کہ جی ان کے پاس گولہ بارود ہے. اب ان کو کل چھوڑ دیا تو یہ تو ریلیف کے زمرے میں تو کم از کم نہیں ڈالوں گی. رہی بات نارملائزیشن کی، جی وہ تو اب ایونٹس پہ ہوگا. اس وقت پاکستان میں جو اکنامک ٹرموائل ہے اس کے مد نظر ان لوگوں کو ہر حال میں عمران خان کو جیل سے نکالنا ہوگا، ورنہ اس وقت یوکرین کو جو اربوں ڈالر دیے امریکہ نے یا اسرائیل کو دیے تو ہم نے اتنی بڑی قربانی دی، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا، لیکن ادھر بھی ہم نے سنا ہے کہ پایا الٹا ہونے والا ہے. اپیرنٹلی ڈونلڈ لو نے خط لکھا ہے. نارملائزیشن کی جو آپ بات کر رہی ہیں، جو جیسے آپ نے نارملائزیشن کی بات کی ود ان پاکستان، ود دا اسٹیٹ آف پاکستان، ود انسٹیٹیوشنز آف پاکستان، تحریک انصاف کی اسی تناظر میں ہے، یا فینسز مینڈ ہونے کی اگر ہم بات کر لیں تو ظاہر ہے کہ اٹ ڈزنٹ گو ان گورنمنٹس فیور. حکومت کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی. اور جن گرفتاریوں کا آپ ذکر کر رہے تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی طاقت رکھتی ہوتی ہے اور وہ کرے گی بھی کہ آپ کے فینسز مینڈ نہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں تو اگر دیکھیں زور زبردستی سے فینسز مینڈ کرنے ہیں تو یہ کہاں کی مینڈنگ ہے. دیکھیں میاں بیوی کا ایک قرآنک رشتہ ہے، ایک سیکرڈ رشتہ ہے، جس کلچر میں بھی ہو، جس دین میں بھی آپ ہو. زور زبردستی وہاں پہ بھی نہیں چلتی. 2 سال کا بچہ ہو، آپ اس کو تھپڑ مارے پھر وہ دیکھے آپ کی کتنی عزت کرتا ہے. تو یہ تو گرون لوگ مرد عورتیں ہیں، کبھی معذوروں کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی MPS کو، کبھی MLAs کو، کبھی کس کو. زور زبردستی سے مینڈ ویز نہیں ہوتے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور ہمارا CP میں تو کلچر یہی ہے کہ ہم جرگہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینے تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں پاکستان کی جتنی بھی تھیں، وہ جب یہ پختون عوامی عدالت ہوئی تھی تو ہم اس میں جا کے بیٹھے، کیونکہ 3 بچوں کو شہید کر دیا، 14 کو زخمی کر دیا. تو ٹھیک ہے، میری اور منظور پشتین کی سیاسی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، لیکن بے گناہوں کا قتل، پاکستانیوں کا قتل پاکستانی زمین پہ، اس پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہا جائے کہ جی پہلے مریم PM ہوگی، پھر بلاول PM ہوگا، پھر یہ CM ہوگا، ڈکٹیشن ہوگی، فارم 47 والے سر پہ بیٹھے رہیں گے. دیٹ از سمپلی ناٹ پاسبل. اگر آپ نے ڈیموکریسی اور نارملائزیشن کرنی ہے پاکستان میں، عزت سے بات کرے، ایکوالٹی سے بات کرے، ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ پالیسی آگے ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی؟ یہ میں اس سینس کے اندر پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے کارکنان، اب وہ ایک کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہیں پہ جا کے مل گیا ہوا ہے. کل سلمان اکرم راجہ صاحب کو I was listening to him، وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے تھے اور وہ کارکنان کے بارے میں ذرا رنجیدہ تھے کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے. لیکن وہ پارٹی کے اندر بھی 2 طرح کی اپروچ، لیڈرز بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. ایک کہتا ہے کہ نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں انتظار کرنا چاہیے، تیسرے کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب بتائیں گے تو پھر ہوگا، ناؤ از ناٹ دا ٹائم. ہے کیا ایکچوئل پالیسی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے، جب ایک لیڈر کو اس طرح مفلوج کر دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک محض ایک پارٹی مفلوج ہو گئی ہے. ان لوگوں نے تو خان صاحب کو جیل میں ڈال کے پورے پاکستان کو مفلوج کر دیا ہے. یہ ان کا ایک ان ایکسپیکٹڈ کولیٹرل ڈیمیج کہہ لیں. انہوں نے صرف ایکوریٹ نہیں کیا تھا، بٹ معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے ہم زیادہ کیلکولیشن یا سمجھداری کی تو توقع رکھتے نہیں ہیں. جن لوگوں نے 47 سال میں پاکستان کا ملیدہ بنا دیا، 77 سال کہہ دیں، جس ملک میں 5-7 پرائم منسٹر شہید ہو جاتے ہیں اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے تسلی بخش، تو ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرنا؟ اب PTI کا بتا دیتی ہوں. ہر پارٹی کی طرح PTI میں بھی ہاکس اور ڈوز ہیں. میں بھی ان ہاکس کا حصہ ہوں، بہت لوگ ڈوز کا حصہ، اسپیشلی وہ لوگ جو 60 کی عمر سے بڑے اور اپنے آپ کو ایکسپیرینس سمجھتے ہیں. ہم جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ کل کو ہم ڈی چوک میں بیٹھیں، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ چاہتے کہ نہیں تحمل سے اور مفاہمت سے بات ہو، اور ہم جیسے لوگ مزاحمت کے حامی ہیں. تیسری بات، دیکھیں خان صاحب تو جب کال دیں نہ دیں، ہماری الحمدللہ ایک چیز ہوئی ہے PTI میں جو ایک معجزہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں خود 8 ستمبر کا جو جلسہ تھا سنجانی میں، اس سے پہلے ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا جرگہ ہوا تھا، اور ہمارے میئر ہیں حفیظ حسن خیل کے، جو میرا ٹرائبل علاقہ ہے. تو وہ تو انہیں نہیں کہ آنریبل لوگ ہوتے ایک دفعہ زبان پکی ہو جائے پیچھے نہیں ہوتے. تو انہوں نے ہمیں MNAs اور MPs کو بات سنائی کہ یہ جلسہ آپ کے لیے ہم نے کیا ہے کہ اگر آپ نہیں نکلے تو ہم آپ سے آگے نکلیں گے. تو ٹھیک، وہ یہی معاملہ نا کہ ابھی کلیئرٹی ان دا سینس یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے ریلیف ملے، بٹ آگے وہ امپلیمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، پریکٹیکل شکل کیسے لیتی ہے،
दैट टाइम विल टेल. वो अभी शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी. थैंक यू वेरी मच. आपके वक्त का एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ ही रहिए. वेलकम बैक जी. चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने चार्ज संभालते ही फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया. आई वुड से हिज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस. तो इसी से रिलेटेड बात ये रखेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रजिस्ट्रार को या सेक्रेटरी को एक खत लिख रखा था. फिर उसके बाद एक खत साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नाम भी लिखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत आपने ये कमेटी कैसे बनाई, जिसने फिर आगे जिसमें 63A वाला केस भी सुना गया. खैर, ये मामला फुल कोर्ट इजलास के अंदर क्योंकि जस्टिस मंसूर फरमाते हैं कि इसको पहले इसको देखा जाना चाहिए, तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि इत्तलाक बमाजी आप कह लें कि ये उठाया जा सकता है मामला. तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब और मारूफ कानूनदान शहबाज खोसा साहब हमारे साथ हैं. हसन रजा पाशा साहब, आप इसमें क्या समझते हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह तो ये बाकायदा कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस के तहत किस तरह से आपने नई कमेटी फॉर्म कर दी और फिर उस नई कमेटी ने बेंच कैसे बना दिया. तो ये जो फुल कोर्ट इजलास है, क्योंकि वो यही कहते थे कि इसको फुल कोर्ट में जब तक डिस्कस ना किया जाए ये हो नहीं सकता कि आप अगली कमेटी बना दें और उसने अगला केस सुना. तो रेट्रोस्पेक्टिवली इस पर आपको नजर आता है कोई एक्शन हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह की इस रिजर्वेशन पर? देखें, जहां तक मेरा ख्याल है कि जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जी, वो दो ही सूरतों में वो कालअदम करार दिया जा सकता है. एक तो कोर्ट में वो फिक्स हो और कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर दे. दूसरा ये है कि पार्लिमान में वो पेश हो और पार्लिमान उसको अंडू कर दे और कहे कि ये ठीक नहीं है, और यानी कानून साजी ना करे या इसके अगेंस्ट वोट हो. तो तीसरी और कोई सूरत नहीं है. अब जब के साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कमेटी बनाई और इस ऑर्डिनेंस का सहारा लेके जब बनाई, तो क्योंकि ये एग्जिस्ट कर चुका था और बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसलिए कहेंगे कि सदर मुमलिकत भी पार्लियामान का हिस्सा है और उनकी तरफ से कोई ऑर्डिनेंस जारी होता है तो यही तस्वर किया जाता है कि ये पार्लियामान की कार्रवाई का हिस्सा है जो उन्होंने सिग्नेचर्स कर दिए. ऑल्दो कि हमें भी इसकी जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की असल रूह के खिलाफ थी उस पे ऑब्जेक्शन था, लेकिन कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन साबिक चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त तौर पे की. लेकिन उसमें फुल बेंच ने भी जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उसमें भी ये मामला, उसमें ये बड़ा डिटेल डिस्कस हुआ था जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा भी है. और फिर दूसरा कि ऑर्डिनेंस चैलेंज था जिस वक्त काजी फाइजा साहब ने उसके तहत कमेटी फॉर्म कर दी. तो मुख्तसरन इस पर दोबारा ये कमेंट कर दें कि अब वो चैलेंज है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट से अगर ये बाकायदा फिक्स होता है केस और टेकअप होता है एंड अगर कोर्ट इसको खत्म कर देती है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, या कोई ऐसा बेंच बने, तो फिर ये हो सकता है इत्तलाक बमाजी और फिर उसके तहत फैसले भी. मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है और अगर वहाँ पे कोई बेंच तश्कील दे के उसको उसमें भेजा जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है. अब इसमें एक प्रॉब्लम जो सामने आनी है वो ये आनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इलादा उसकी तश्कील हो गई है 26th अमेंडमेंट के तहत. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आएगा या उसके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगेगा. तो क्योंकि आईनी तरमीम जो है वो आ गई हैं, पार्लियामान ने 2/3 मेजॉरिटी से उसको कर लिया है, तो I get the point. मतलब ठीक है अभी भी हुकूमत के पास, मतलब ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला बेंच में ही जाएगा. ठीक है. शहबाज खोसा साहब, अगर आपने अभी बात सुनी है, आर यू विद मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? खोसा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर अभी आपने हसन रजा पाशा साहब की जो बात सुनी है, अगर आप इस पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर ले. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब की जजेस में इत्तेफाक पैदा करने की जो कोशिश है, इससे क्या इख्तलाफात कुछ आपको तासर जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है? क्या देख रहे हैं आप खोसा साहब? तो ये जी देखना इसमें ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस आया था वो जिन हालात में आया था और जिन मकासद के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था वो उसको कम्प्लीटली
ڈیفیٹ کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے آرڈیننس نے. اور یہ جن حالات میں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ چیف کے اختیارات کم کیے جائیں فارمیشن آف بینچز میں، نہ کہ چیف کو ہی اختیارات دوبارہ پکڑا دیے. تو جو افیکٹ ہوا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کا، وہ یہی ہوا تھا کہ چیف صاحب نے اپنی مرضی سے منیب صاحب کو باہر نکال دیا، اپنی مرضی سے امین الدین صاحب کو بٹھا دیا. اور آلدو بینچ جو ہے وہ 3 ممبر کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ یہ کس کے پاس کیس لگا کریں گے. وہ حالانکہ منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھے، مگر 2 ممبرز نے ڈیسائیڈ کر دیا. بڑے عجیب سے حالات تھے. آپ جانتے ہیں سنڈے کے دن 11 بجے غالباً یہ آرڈیننس آتا ہے، اور 12 بجے جو ہے چیف جسٹس صاحب کو یہ گیزٹ نوٹیفیکیشن کے بغیر اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے. وہ کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں، 2 ممبر سے فیصلہ بھی کرا دیتے ہیں، اور 63A کا بینچ بھی بن جاتا ہے. اور وہ فیصلہ جو کہ ہر چھابڑی والے کو پتا تھا کہ 63A میں حکومت کیا چاہتی ہے، وہ بالکل منوان حکومت کے مطابق آیا. تو اس پس منظر میں اگر آپ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ دیکھیں گے تو وہ بالکل ایک ویلڈ نوٹ تھا. یحییٰ افریدی صاحب بہت ایمننٹ جورسٹ ہیں، اور یہ بالکل کمپیریبل ہیں ود منیب صاحب اینڈ جسٹس منصور صاحب، سوائے یہ کہ یہ ان کے جونیئر ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اپنی یہ کورٹ کو ساتھ لے کے چلنے میں بلیو کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ ٹھیک ہے کوسا صاحب. اصل جو وہ جو ڈیول لائز ان دی ڈیٹیلز والا جو معاملہ ہے نا، اصل جو معاملہ ہے جہاں پہ آ کے آپ کو اعتراض ہوگا یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے آپ سے مراد آپ کی جماعت کو، دیٹ ول بی دا فارمیشن آف کانسٹیٹیوشنل بینچ. وہ جو آئینی بینچ بننا ہے وہ کس نے بنانا ہے، اس میں کون سے ججز ہوں گے، گیم تو وہاں پہ آئے گی. اس میں بھی میں عرض کروں گا کہ دیکھیں 26th امینڈمنٹ ایک بہت ڈسپیوٹڈ امینڈمنٹ ہے. میجورٹی جو ریپرزینٹیٹیو بار ایسوسی ایشنز ہیں، جس طرح تمام تقریباً ملکی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز ہیں، انہوں نے اس کے مسودے کو بھی ریجیکٹ کیا، اس کے جس طرح سے یہ پاس کی گئی اس کو بھی ریجیکٹ کیا، اس کے متن کو بھی ریجیکٹ کیا، اور اس کے خلاف جو جہاد ہے وہ بھی اناؤنس کر رکھا ہے. تو یہ کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، سیپریشن آف پاورز کے خلاف ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے پروگرام کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار پارلیمانی کمیٹی کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کا کیمرہ مین کون ہوگا، اور آپ کے جو پاؤڈر لگانے والے یا میک اپ کرنے والے کون ہوں گے، اور آپ کے گیسٹ کون ہوں گے؟ اگر یہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا تو پھر یہ آپ کا پروگرام تو نہیں ہوگا. تو اسی طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ یہ فارمیشن آف بینچز تک کی چھوٹی سی ڈیٹیل بھی اگر پارلیمانی کمیٹی کے پاس جانی ہے تو اس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کہاں ہوئی؟ تو یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور یہ چیف جسٹس آپ کی بات بالکل درست ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. بات یہ کہ ہو گیا ہوا ہے، اب یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. نہیں سر، بات یہ ہے ابھی تک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی نہیں ہے. تو یہ ان ججز نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا اوتھ اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کا اوتھ نہیں اٹھایا ہوا. ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے دفاع کرنے کا انہوں نے اوتھ اٹھایا اور یہ جج بنے ہیں، تو کیا یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ ٹھیک. جی بٹ صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں حسن بھائی، اگر آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو میرے کھوسا صاحب مہمان کی کوئی باتیں پسند نہیں آ رہی، لیکن سوال کی بجائے میں آپ کو موقع دوں گا کہ اگر آپ کچھ ان باتوں پر رسپونڈ کرنا چاہیں تو پہلے آپ کر لیں. حسن بھائی. کھوسا صاحب مجھے بہت پسند ہے اور میرے چھوٹے بھائی ہیں اور عزیز ہیں. میں یہ بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے فرمایا کہ ججز نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. جی، حلف جو ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت اٹھایا ہوا ہے. آپ کو وہی اثرات ملے جن کو بہت سارے لوگوں نے میلافائڈ کہا ہوا ہے. کھوسا بھائی آپ کو رسپونڈ کر رہے ہیں. حسن بھائی موقع دے دیں حسن بھائی کو، پھر میں واپس آتا ہوں سر آپ کی طرف. ہاں حسن بھائی اپنا کمپائل کر لیں. جی کھوسا صاحب کی طرف سے اجازت ہے، میں بات کر سکتا ہوں؟ سر بڑے بھائی کیجیے سر، میرے پاس وقت کی وجہ سے کم ہے، پلیز. اچھا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، کھوسا صاحب نے یہ فرمایا کہ ججز نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت حلف اٹھایا ہے اور 26th امینڈمنٹ کا انہوں نے نہیں اٹھایا. دس از ویری اسٹرینج. 1973 کا کانسٹیٹیوشن اگر دیکھا جائے تو جس وقت یہ پروملگیٹ ہوا تھا اور 18ویں ترمیم سے پہلے ججز کا کیا طریقہ کار تھا، وہ گورنر ان کو سمری بھیجتا تھا اور پریزیڈنٹ اناؤنس کر دیتا تھا، گورنر وتھ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس اینڈ دیٹس آل.
اس میں سی ایم کی بھی اپروول ہوتی تھی اور سی ایم کی بھی مرضی شامل ہوتی تھی. تو کیا اس وقت وہ کانسٹیٹیوشن جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت حلف اٹھایا وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ بات یہ نہیں ہے. 26th amendment is part of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. بات درست ہے حسن صاحب آپ کی، لیکن آپ ہی تو یہ بات کر چکے نا کہ جس طرح سے وہ ابھی اس تنازع کو اس معاملے کو بھی بنایا کہ یہ کمیٹی بنی کیسے تھی، آرڈیننس آ گیا اس کے تحت اچانک کمیٹی بن گئی، ابھی گیزٹ نوٹیفیکیشن اس کا نہیں تھا ہوا، وہ چیلنج بھی ہوا تھا، اس کمیٹی نے پھر آگے ایک بینچ بنا دیا اور بینچ نے آگے جو 63A کی تشریح ریورس کی، اس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. میرے پاس ریئلی ویری سوری وقت کی قلت تھی. حسن رضا پاشا صاحب اور شہباز کھوسہ صاحب دونوں کا بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ بات کریں گے ایران پر، اسرائیل نے جو حملہ کیا اس کے خطے پر پاکستان پر کیا ایفیکٹس آ سکتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے، بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں سے کنیکٹیوٹی ہے ہر طرف، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہی جو پوزیشن ہے یہ ہماری بیڈ لک بھی اس کی وجہ سے کافی ساری بن جاتی، کیونکہ اس ریجن کے اندر کہیں نہ کہیں جنگ آئی رہتی ہے. ایران میں جیسے معاملہ ہوا کہ وہاں پہ اسرائیل نے ایران کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا، ناؤ دیٹ دی وار از ان ریجن، اس خطے کے اندر جنگ ہے، تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کہ ہم پہ کسی نہ کسی طور تو آئے گا. سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اکارڈنگ ٹو یور انڈرسٹینڈنگ یہ ایران تک جو جنگ آئی ہے، ظاہر ہے کہ ایران ابھی لگتا ہے کہ ریٹیلیٹ تو کرے گا، پھر آگے کیا یہ کتنی ایسکلیٹ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ پکچر کیجیے، پھر آگے اس پہ پاکستان کتنا افیکٹ ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے. جی میں اس پہ پہلے تو یہ کہوں گا جو آپ نے شروع میں کہا کہ ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ ہمارے لیے بلیسنگ بھی ہے اور ایٹ ٹائم ہمیں اس میں کافی پرابلم پیش آتے ہیں. دیکھیں اس کو بلیسنگ بنانا اور پرابلم سمجھنا یہ تو لیڈرز کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو لوکیشن دے دی ہے تو آپ اس کو اپرچونٹی بھی سمجھ سکتے ہیں، اپنی خوش قسمتی بھی سمجھتے ہیں، اور اگر آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو ہینڈل نہ کریں تو یہ آپ کے لیے پرابلم کو باعث بھی بن سکتی ہے. جہاں تک اسرائیل کے ایران پہ حملے کا تعلق ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ اسرائیل بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ہم جوابی حملہ کریں گے اور ایسا حملہ کریں گے کہ اچانک ہوگا، ایران کو سمجھ نہیں آئے گی اور بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. تو اب 25-26 دنوں کے بعد انہوں نے حملہ کیا ہے اور ایران اس کو کافی ڈاؤن پلے کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری صرف اسٹرکچرل ڈیمیجز ہوئی ہیں اور صرف 2 ہمارے جو ہیں جوان جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس میں دونوں سائڈ جو ہے میرا خیال ہے کلیم تو کر رہی ہیں بٹ ریالٹی ان کے بیچ میں ہوگی. میرا خیال ہے ایران نے اس حملے کو، اسرائیل کے حملے کو بڑا سکسیسفلی ابزارو کیا ہے اور انہیں پوری طرح سے کامیابی نہیں ہونے دی. اور اسرائیل نے حملہ تو بڑا کیا ہے، جیسے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے F-15 طیارے، F-16 طیارے، F-35 طیارے استعمال کیے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں انہوں نے رستے میں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ بھی رات کے وقت کی ہے. تو حملہ تو بڑا تھا لیکن وہ کوئی بہت بڑی ڈیمیج ایران پہ کاز نہیں کر سکا. آپ کے خیال میں ایران ریٹیلیٹ کرے گا اینڈ پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیونکہ کنسیڈرنگ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ادھر سے امریکہ اسرائیل کا ایلائی ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اسرائیل امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کیا کوئی پریشر آ سکتا ہے ہم پہ؟ دیکھیں ایران میرا نہیں خیال اب ریٹیلیٹ اس پہ جوابی حملہ کرے گا. اچھا ٹھیک. جب ایران خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا زیادہ نقصان نہیں ہوا اور ہم نے حملہ ناکام کر دیا تو وہ خود مطلب یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم جوابی حملہ، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں حملہ کرنے کا. تو میرا خیال ایران جو ہے اس وار کو فردر اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا اور وہ میرے اپنی اسیسمنٹ میں کسی قسم کا جوابی ڈائریکٹ، جیسے پہلے انہوں نے میزائلوں سے کوئی 300 میزائل انہوں نے داغے اسرائیل پہ، وہ فوری حملہ نہیں کریں گے. اب یہ الیکشن جو آ رہا ہے امریکہ میں 5 سال کی پالیسی تو کنٹینیو رہتی ہے، میرا نہیں خیال نیئر فیوچر میں ایران اسرائیل پہ کوئی بڑا حملہ کر سکتا ہے. قابل احترام جنرل صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ بیچ کی صورتحال ہے، یہی بات میں بھی تھوڑی سی تشنیح کی ہے، میری عوام کو ذرا آسان زبان میں سمجھائیں کہ اتنے سالوں سے ایران جو ہے وہ اگریسو موڈ میں چیلنج کر رہا ہے. اچھا امریکہ کے جتنے بھی حریف تھے وہ عراق کہہ لیں، لیبیا کہہ لیں، ان کو تو اس نے اڑا دیا. اب ایران کے ساتھ امریکہ ابھی تک معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر ایران کے پاس ایسی قبلہ کون سی گدڑ سنگھی ہے
کہ وہ ابھی تک حال سروائیو کر رہا ہے؟ انٹرنل سٹوری کو آسان زبان میں سمجھائیں قبلہ. دیکھیں آسان زبان میں ایسے سمجھاؤں گا آپ کو اور ہماری اپنے بہادر اور محب وطن عوام کو کہ ایران کے پاس وہی گدڑ سنگڑی ہے جو نارتھ کوریا کے پاس ہے. آپ دیکھیں وہ اس طرح سے جو یونی پولر ورلڈ میں اس وقت امریکہ سپر پاور ہے، انہیں یہ کلیئر نہیں ہے کہ نارتھ کوریا یا ایران کا جو میزائل یا اسپیشلی نیوکلیر پروگرام کہاں تک پہنچا ہوا ہے. کیونکہ نیوکلیر اگر آپ کیپیبل بن جاتے ہیں تو نمبرز نہیں کاؤنٹ کیے جاتے، کیپیبلٹی کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے کہ انہیں جس طرح سے امریکہ بار بار ایران کو اسرائیل کو وارن کرتا رہا کہ آپ نے ایران کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں یا لوکیشنز ہیں وہاں پہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا. تو یہ شو کرتا ہے کہ ایران جو ہے یا تو نیوکلیر طاقت بن چکا ہے یا اس کے بہت ہی قریب ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہو کہ جہاں پہ ایران کو اپنے نیوکلیر ہتھیار یا اس پہ اپنی کیپیبلٹی پہ ڈپینڈ کرنا پڑ جائے. تو یہی صورتحال آپ نے دیکھی نارتھ کوریا میں ہے، وہ چیلنج کرتے رہتے ہیں لیکن امریکہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ دو چیزیں ان میں کامن ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس ایران کی جو اس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اور اسپیشلی ان کے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی ہے جس میں وہ کافی ایڈوانسمنٹ کر چکے ہیں، وہ اس لیے ایران پہ کوئی بڑا حملہ نہ اسرائیل کرے گا اور نہ امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ جو اس طرح کے حالات ہیں مڈل ایسٹ میں اس میں ایران پہ کوئی ڈائریکٹ کارروائی نیئر فیوچر میں کریں. اچھا جنرل صاحب، ہمارے یہاں تو ایل پی جی کا سلنڈر پھٹ جائے تو قیامت آ جاتی ہے. میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں کہ 300 میزائل جا رہے ہیں، 300 میزائل آ رہے ہیں، بندہ اسرائیل دا ایک نہیں ماردا. یہ کون سے میزائل ہے؟ آپ بڑے جرنیل صاحب ہیں، ہمیں بتائیں کس قسم کا پٹاخے نماز جرنیل، یہ کیا میزائل کس قسم کے؟ دیکھیں آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے پاس جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اسپیشلی ملٹری اکوپمنٹ میں، ملٹری ہارڈ ویئر میں، اور جو سپورٹ جس طرح سے امریکہ اسے کرتا ہے وہ اس کی بڑی کریڈیبل ہے اور بڑی پوٹنٹ ہے. اور انہوں نے جیسے اپنے دفاع کے لیے آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ جیسے دفاعی نظام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود جا کے دیکھیں ایران کے میزائلوں نے وہاں اچھی خاصی تباہی مچائی ہے. اور نہ صرف ان کے میزائلوں نے مچائی ہے، حزب اللہ نے بھی دیکھیں نیتن یاہو کا گھر جو کسریا میں تھا جو کہ بارڈر سے کوئی 120-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اس کو بھی انگیج کیا ہے. تو ٹھیک ہے، مطلب وہ ان کی کیپیبلٹی ضرورت ہے، بٹ اسرائیل کی جو ویکنیسز ہیں کہ ان کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے وہ بڑی تھوڑی سی ہے. ٹوٹل 1,70,000 ان کی فوج ہے جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس شامل ہے. تو وہ ایک سال سے حالت جنگ میں ہیں، وہ غزہ میں بھی لڑ رہے ہیں، وہ لبنان میں بھی لڑ رہے ہیں، وہ سیریا میں بھی لڑ رہے ہیں، وہ یمن کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، اور ایران کو بھی انہوں نے دیکھیں ان پہ 2 دفعہ ان پہ حملہ کیا ہے. تو اتنی جگہ پہ ایک لمیٹڈ فوج کے ساتھ آپ بہت عرصے تک جنگ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جب ایران کی ہم بات کرتے ہیں جنرل صاحب، ایک خاص طرح کا جسے آپ کہتے ہیں جنگوازم ہے وہاں پہ ایران کے اندر، ایک وہ ہر وقت جنگی کیفیت میں رہنا، اور ہمارے یہاں پہ بھی اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ ایک ہی اکیلا مسلم ملک ہے جو اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، باقی تو کسی کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے. سو کنسیڈرنگ دیٹ، اور ایران کی جس طرح کی اس سے پہلے بھی سٹیٹمنٹس اور ابھی بھی جو آئی ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، پہلے بھی جب وہ کہتے ہوتے ہیں بیچ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ایران کے ساتھ who do you think will stand؟ کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ؟ میننگ دیئر بائی میں ایک تو چلیں یہ لیبنان اور ان کی تو آپ بات علیحدہ چھوڑ دیں، رشیا کے چانسز ہیں بیکاز دے ہیو آلسو این الائنمنٹ ود ایران. دیکھیں ایران کے ساتھ ایون مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، جیسے ان کے ساتھ ان کی ایک کولڈ سی وار کہہ لیں یا ایک ٹینشن کافی سالوں چلتی رہی سعودی عربیہ کے ساتھ، یا مطلب اور وہ دیکھیں پچھلے سال چائنا نے ان سے نیگوشیٹ کر کے ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن دوبارہ انہوں نے استوار کر دیے. تو ایران کے ساتھ قطر بات چیت کر رہا ہے، ایران کے ساتھ سعودی عربیہ بات چیت کر رہا ہے، ایران کے ساتھ ایجپٹ بات چیت کر رہا ہے، ایران کے ساتھ رشیا اور چائنا کی سپورٹ ہے. تو ایران اس مطلب دنیا میں اکیلا نہیں ہے، وہ بڑی سمجھداری سے کام کرتے ہیں. وہ ٹریک 2 ڈپلومیسی میں امریکہ کو بھی انگیج رکھتے ہیں، ان پہ کافی سالوں سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں بریدنگ سپیس ملے، وہ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکیں، اپنے عوام کو وہ ریلیف دلا سکیں، اور ساتھ ساتھ جیسے دنیا میں یونی پولر ورلڈ سے دنیا ملٹی پولر ورلڈ میں جا رہی ہے. تو یہ بلاک برکس کا اور ایسیو کا جو بنا ہے جس میں مین جو پلیئر ہے چائنا اور رشیا ہے، ایران ان کے ساتھ دیکھیں ایسا بڑے کلوز ریلیشن اس کے بن رہے ہیں. تو اس دنیا
دنیا میں ایران اکیلا نہیں ہے، اور پھر اب دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو ایک انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، جہاں پہ مختلف مانیٹری ادارے ہیں، جہاں پہ جیسے تیل وغیرہ کے بڑے بڑے اس طرح سے ڈیلز ہوتی ہیں، جہاں پہ UNO ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو ایک سسٹم کے تحت چلنا پڑتا ہے، اور ایران چلتا رہا ہے۔ یہ صرف پرابلم تو آئی وہاں پہ امریکہ کی اور ایران میں، بیکاز وہاں رجیم چینج ہو گئی، تو میں خیال امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے ساتھ اس قسم کی ایسکیلیشن کرے، جس میں جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو اس طرح سے انکنونشنل کیپیبلٹی ہے، کہیں اس کو وہ استعمال نہ کر دیں، مجبور نہ کر دیں وہاں تک لانے کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت مفصل انداز میں آپ نے سمجھایا سب معاملہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے میجر جنرل طارق رشید صاحب۔ پاکستان کو بھی اس ٹائم پہ کیونکہ کمپلیکس سچویشن ہے، ملٹی پولر ورلڈ ہو رہی ہے، ری الائنمنٹ دنیا کے اندر چل رہی ہے، تو ہم نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے آگے کس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے کہ ایک کے ساتھ رکھیں دوسرا ناراض نہ ہو، ہمیشہ یوں چلتا رہا ہے، لیکن ناؤ از آلسو دا ٹائم بیکاز اگین دا وار معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پروگرام کا وقت آپ ختم کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اختتام پر جا رہے ہیں، لیکن ایک فکرہ لیتے جائیں۔ کل کے انشاءاللہ پروگرام میں ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو رہے ہیں، زین قریشی صاحب نے ڈپٹی پارلیمانی لیڈرشپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ کیا انٹرنل سٹوری ہے آج تو آپ نہیں بولنے دیں گے، لیکن کل سے کل کر لیتے ہیں سر۔ پروگرام آپ نے دیکھا ہے، کل انشاءاللہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔